जहाँ जहाँ से वो गाड़ी गुजर रही थी, हर कोई पलट पलट कर इस गाड़ी को देख रहा था कि कुछ लोग तो मुंह ही मुंह में गालम गलोच भी कर रहे थे। सुबह सुबह का वक्त था और ज़्यादातर दुकानदारों और ठेलेबाजों ने अपनी दुकान पर स्पीकर में या छोटे छोटे टेप रिकॉर्डर में कुरान पाक की आयत या नात शरीफ लगा रखी थी। मगर जैसे ही तेज़ी से आती हुई वो गाड़ी इनकी दुकानों के पास से गुजरी, तो गानों की आवाज़ और धमक ने तो जैसे इन सबको परेशान सा करके रख दिया था। और कोई इस गाड़ी वाले को मलामत कर रहा था कि कैसे लोग हैं कि अगर अल्लाह ताला ने ख़ास मेहरबानी करके इनको अच्छा रहन सहन और खाने पीने को दे ही दिया है, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ दे दी हैं, तो फिर ये अल्लाह ताला का शुक्र अदा क्यों नहीं करते। कैसे ना शुक्रे लोग हैं। सुबह सुबह बजाय अल्लाह ताला की हम्दो सना बयान करने के गाने चलाकर बाकी लोगों का भी ईमान ख़राब कर रहे हैं। लोग आपस में यही चहमगोइयाँ कर रहे थे, मगर इस बात से अनजान थे कि गाड़ी चलाने वाला कोई मर्द नहीं बल्कि एक लड़की है। एक लड़की जिसे किसी बात की परवाह नहीं थी। सिल्की बाल कंधों पर फैले हुए, आंखों पर स्याह रंग का चश्मा था, शर्ट पहन रखी थी और नीचे जीन्स पहन रखी थी। अगर वो कभी ताली बजाने के लिए हाथ उठाती तो इसका जिस्म वाज़िया तौर पर सामने वाले को दिखाई देता था, मगर इसे इस बात से ज़रा भी फ़र्क नहीं पड़ता था। कुछ ही देर बाद वो अपनी यूनिवर्सिटी पहुंच चुकी थी। हर कोई इसका गर्विदा था। ऐसा नहीं था कि वो पढ़ाई में बहुत अच्छी थी या वो टॉप स्टूडेंट में आती थी। इसलिए हर कोई इसका गर्विदा था कि वो यूनिवर्सिटी की सबसे अमीर तरीन लड़की थी। फैशन हो या कोई ट्रेंड हो, हर चीज़ में आला होती थी। कोई इसका बाल भी बिका नहीं कर सकता था। हाँ, इसकी एक आदत अच्छी थी कि इसने कभी किसी का मजाक नहीं उड़ाया था। इसकी सहेलियों में सिर्फ अमीर नहीं बल्कि मतवासित तबके से आने वाली लड़कियां भी दोस्त थीं। कभी इसने अपने पैसों का रोब इन पर नहीं झाड़ा था। अलबत्ता वो खुद पर पैसे लगाने में कोई कसर नहीं छोड़ती थी। अभी भी इसकी गाड़ी जैसे यूनिवर्सिटी में एंटर हुई तो हर कोई इसे ही देख रहा था। जैसे जैसे वो चल रही थी, इसके वजूद के खदोखाल सब पर वाजिया हो रहे थे, मगर इसे इन सब बातों की परवाह ही कहाँ थी। जैसे ही अपने क्लासरूम में पहुंची तो अपने ग्रुप में जाकर बैठी, बैग रखा और सबको सलाम किया। वो जब आती थी वो हर एक को मुकम्मल इग्नोर करती। अपनी सहेलियों से बात कर रही थी। इसके ग्रुप में दो सहेलियां ऐसी भी थीं जो मुकम्मल हिजाब किया करती थीं। अबाया पहनकर आती थीं और स्कार्फ लपेट कर रखा करती थीं। कभी भी इन्हें अबाया के बगैर नहीं देखा गया था। आज जब इन दोनों लड़कियों ने मारिया को इस होलिये में देखा तो इनके मुंह से बेसाख्ता अस्तगफार निकला था। कहने लगी कि कुछ तो खुदा का खौफ करो। मारिया, किस तरह के कपड़े पहनकर आई हो। आज तो तुमने हर हद ही पार कर दी है। देखो तो जब तुम चलती हो तुम्हारा वजूद ये शर्ट ढक नहीं पा रहा। क्या तुम्हारे माँ बाप तुम्हें मना नहीं करते ऐसे कपड़े पहनने से? हम तो कभी अकेले में बंद कमरे में भी इस तरह के कपड़े पहनकर ना घूमे जिस तरह के कपड़े तुम यूनिवर्सिटी पहनकर आ जाती हो। अपनी दोस्तों की बात सुनकर इसका फलक शिगाफ कहका गूंजा था। हंसकर कहने लगी, इसमें बड़ी बात ही क्या है। मुझे कोई नहीं रोकता टोकता। मैं जो कुछ मर्जी पहन लूं। अब क्या मैं तुम लोगों की तरह ये बड़ी बड़ी चादरें और बुरके पहनकर मौलवानी बन जाऊं? जो भी देखे तो बूढ़ी अम्मा समझकर दूर हो जाए। हम लोग जिस सोसाइटी में रहते हैं वहाँ पर ये सब कुछ पहना जाता है और मैं ऐसे ही खुद को पुरसकून महसूस करती हूँ। अब इतनी गर्मी में न जाने तुम अबाया कैसे लपेट कर बैठी रहती हो। मारिया मुस्कुराई थी। तब तक प्रोफेसर भी क्लास में आ चुके थे। लेक्चर शुरू हो चुका था। मारिया का यही मामूल था। वो जिस खानदान से ताल्लुक़ रखती थी वो शहर के हाई क्लास खानदानों में माना जाता था। इसके वालिदैन का अपना एक सोशल सर्कल था। हर कोई इनकी खूब इज्जत किया करता था। मारिया इनकी इकलौती बेटी थी। मारिया की माँ भी ऐसी ही थी। जवान जहाँ बेटी की माँ होने के बावजूद वो बड़े ही मॉडर्न कपड़े पहना करती थी। बाज़ दफ़ा तो बगैर बाजू की शर्ट पहनकर वो अपनी बच्ची के साथ जाया करती। दोनों माँ बेटियाँ मैचिंग कपड़े पहना करती और इनके क्लास में इन जैसे लोग इनकी खूब तारीफ़ें भी करते थे कि माँ तो बिल्कुल बड़ी बहन लगती है। यूं ही जिंदगी चल रही थी। मारिया जब भी अपनी हम उम्र लड़कियों को बड़ी बड़ी चादरों और बुर्कों में लिपटी हुई देखती तो इसे उलझन सी महसूस होती थी। इसके ग्रुप में मौजूद दो लड़कियां जो बाकायदा हिजाब करती थीं वो इनसे चिढ़कर अक्सर कह भी देती कि तुम लोग इसे उतार क्यों नहीं देती। इतनी गर्मी है, मेरा तो इन कपड़ों में भी दम घुट रहा होता है और तुम लोग न जाने ये सब कुछ कैसे पहनकर यहाँ पर आ जाती हो। मारिया की बात के जवाब में वो दोनों लड़कियां मुस्कुराकर इसे यही कहती कि हम ऐसे पुरसकून महसूस करते हैं।
نہ ہی کسی کی ہم پر غلط نظر پڑتی ہے، نہ ہی ہمارے وجود کے خد و خال کسی کو دکھائی دے سکتے ہیں، بلکہ ہمیں تو تمہیں دیکھ کر کوفت ہوتی ہے کہ نہ جانے تم کیسے بالکل بے پردہ ہو کر اتنے لوگوں میں چل پھر رہی ہو۔ یہ سن کر ایک روز ماریا اپنی سہیلیوں سے کہنے لگی کہ تم لوگ کیوں نقاب کرتی ہو؟ یہاں پر آنے والے لڑکے لڑکیوں نے کیا تم لوگوں کو دیکھ نہیں رکھا؟ یا تم لوگ بہت زیادہ حسین ہو؟ جو تم لوگوں کا حسن اگر کسی نے دیکھ لیا تو تم لوگوں پر لٹو ہو جائیں گے، پاگل ہو جائیں گے۔ اس بات کے جواب میں وہ لڑکیاں اسے ہمیشہ یہی کہتی کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، ہم چاہے حسین ہوں یا نہ ہوں، پردہ کرنا ہمارے رب کا حکم ہے۔ ماریا ان کی دلائل سن کر خاموش ہو جایا کرتی تھی۔ اسے بعض دفعہ حیرت بھی ہوتی تھی کہ وہ بھی تو مسلمان گھرانے سے تعلق رکھتی ہے، مگر اس نے آج تک کبھی 5 وقت کی نماز نہیں پڑھی تھی۔ رمضان المبارک کا مہینہ آتا تو اس کے گھر میں کوئی بھی روزے نہیں رکھتا تھا، بلکہ سبھی صحت مند اور بیماریوں سے پاک تھے۔ اس کے باوجود روزے رکھنے کا نام و نشان تک نہ تھا، بلکہ روزانہ مساجد اور مجلسوں میں افطاری کروائی جاتی تھی، غریبوں میں کھانا بانٹا جاتا تھا اور کہا جاتا تھا کہ یہ ہمارے روزوں کا کفارہ ہے۔ ماریا نے ایک مرتبہ اپنی سہیلیوں کو دیکھ کر روزہ رکھا تھا، مگر شام تک اس کی حالت اس قدر خراب ہو چکی تھی کہ اسے اسپتال لے جانا پڑا۔ اس کے ماں باپ اس سے بہت لڑے تھے، باقاعدہ ان سہیلیوں کو کال کر کے خوب جھڑکا تھا کہ تم لوگوں کی وجہ سے میری بچی کی طبیعت اس قدر خراب ہو گئی کہ اسپتال لے جانے کی نوبت آ گئی۔ اس کے بعد ماریا نے ایک بھی روزہ نہیں رکھا تھا۔ رمضان میں ہی بھول کر اگر وہ لوگ نماز پڑھتے تھے، ورنہ نماز پڑھنے کا بھی کوئی رجحان نہ تھا۔ زندگی یوں ہی آگے بڑھ رہی تھی۔ جب ایک روز ماریا یونیورسٹی کے لیے آ رہی تھی تو راستے میں اس کی گاڑی خراب ہو گئی۔ موسم بھی کافی خراب تھا اور آج اس نے اپنی اسائنمنٹ لازمی سبمٹ کروانی تھی۔ وہ اپنی گاڑی سے نیچے اتر گئی۔ گاڑی کو مسئلہ کیا تھا یہ وہ نہیں جانتی تھی۔ آج بھی اس نے یوں ہی بے باک کپڑے پہن رکھے تھے۔ کچھ وہ تھی بھی بہت خوبصورت، جو بھی اسے دیکھتا بس دیکھتا ہی رہ جاتا۔ اوپر سے اس کے پہنے جانے والے ایسے کپڑے تو ویسے ہی ہر ایک کو اس کی جانب مبذول کر دیا کرتے تھے۔ وہ یوں ہی سڑک کنارے اس ویران راستے پر کھڑی کال ملا رہی تھی، مگر سگنل کی کمی کی وجہ سے اس کے ابو کی جانب کال بھی نہیں جا رہی تھی کہ تبھی وہاں پر دور سے اسے گاڑی آتی دکھائی دی۔ گاڑی کو آتا دیکھ کر سڑک کنارے کھڑے ہو کر ماریا اس گاڑی کو روکنے لگی تاکہ کم از کم وہ اس کی کوئی مدد تو کر سکے۔ ابھی ماریا ہاتھ ہلا کر کھڑی گاڑی والے کو روک ہی رہی تھی کہ جب گاڑی دھیرے دھیرے اپنی سپیڈ آہستہ کرتے ہوئے ماریا کے پاس رکی۔ اس میں 40 سے 45 سال کا شخص موجود تھا۔ بڑی بڑی مونچھیں تھیں، شکل سے ہی کوئی بدماش لگ رہا تھا۔ ماریا کو دیکھ کر کہنے لگا کہ کیا بات ہے میڈم جی، خیر تو ہے؟ ماریا مسکرا کر اس شخص سے کہنے لگی کہ انکل جی میری مدد کر دیں، میری گاڑی خراب ہو گئی ہے، میں نے یونیورسٹی جلدی پہنچنا ہے، نہ ہی میرے ابو کو کال جا رہی ہے اور نہ ہی یہاں پر کوئی اور آ رہا ہے، نہ ہی مجھے پتا ہے کہ مسئلہ کیا ہے، کیا آپ میری گاڑی ٹھیک کروا دیں گے؟ ماریا کے الفاظ سن کر وہ شخص ہنسا تھا، کہنے لگا کہ ہاں کیوں نہیں، اگر آپ کو زیادہ دیر ہو رہی ہے تو آپ میری گاڑی میں بیٹھ جاؤ، میں آپ کو یونیورسٹی چھوڑ دیتا ہوں، پھر آپ کی گاڑی ورک شاپ بھجوا دوں گا۔ ماریا جیسی بھولی بھالی لڑکی یہ سمجھتی تھی کہ وہ امیر گھر سے تعلق رکھتی ہے، اس لیے ہر کوئی اس کا خیال رکھے گا، اس کی حفاظت کرے گا۔ آج تک کبھی اس کا پالا ایسے لوگوں سے پڑا جو نہیں تھا۔ ماریا بغیر کسی ڈر اور جھجک کے اس شخص کے ساتھ فرنٹ سیٹ پر بیٹھ گئی۔ گاڑی چل پڑی تھی اور پھر کچھ ہی دیر آگے جانے کے بعد گاڑی بجائے یونیورسٹی روڈ پر جانے کے ویران راستے کی جانب پلٹ گئی۔ گاڑی جیسے ہی دوسری جانب مڑی تو ماریا نے اس شخص کو بتایا کہ میری یونیورسٹی اس جانب ہے، آپ غلط راستے پر جا رہے ہیں، مگر اگلے ہی پل وہ ماریا کا ہاتھ پکڑ چکا تھا، اس کے ساتھ اپنی حدود پھلانگنے لگا۔ ماریا تو چیخنے چلانے لگی تھی کہ مجھے چھوڑو، میں ایسی ویسی لڑکی نہیں ہوں، مگر وہ شخص کہنے لگا کہ کیوں ایسی ویسی لڑکی نہیں ہو؟ جب ایسے ویسے کپڑے پہن کر لڑکوں کو اپنی طرف متوجہ کر رہی ہو تو پھر میں کیسے مان لوں کہ تم کسی شریف گھر کی لڑکی ہو؟ ارے تم تو بڑے امیر گھرانے سے تعلق رکھتی ہو، ہر کوئی تم لوگوں کو استعمال کرتا رہتا ہے، تبھی تو پھول جھڑیاں بن کر گھومتی ہو، اور اب اگر جو میں بھی 2 گھڑی تمہارے ساتھ گزارنا چاہتا ہوں تو نخرے دکھا رہی ہو۔ یہ الفاظ سن کر ماریا کا وجود کانپ اٹھا تھا۔ وہ چلتی ہوئی گاڑی سے ہی چھلانگ لگا چکی تھی۔ وہ شخص بھی گاڑی روک کر پہلے اس کی جانب پلٹا تھا کہ تبھی ایک جانب سے اس کی دونوں سہیلیاں وہاں پر آ چکی تھیں، جو کہ اپنے رکشے پر بیٹھی یونیورسٹی کے لیے جا رہی تھیں۔ رکشے والا بھی اپنے رکشے سے اتر چکا تھا۔ لوگوں کو وہاں پر دیکھ کر وہ گاڑی والا وہاں سے چلا گیا اور ماریا اپنی سہیلیوں سے لپٹ کر رونے لگی اور انہیں بتانے لگی کہ اس کے ساتھ کیا ہوا۔ یہ سن کر تو اس کی سہیلیاں اسے صرف اتنا ہی کہہ پائی تھیں کہ تبھی تمہیں کہتے تھے
کہ اپنی ڈریسنگ چینج کرو۔ جس طرح کے کپڑے تم پہن کر گھومتی ہو نا، تم صرف غیر محرموں کو اپنی جانب متوجہ کرتی ہو، بلکہ اپنی جانب ان جیسے وحشی درندوں کو بھی دعوت دیتی ہو۔ اللہ تعالیٰ ہم سے الگ ناراض ہوتا ہے، ہم سے اپنی رحمت کا سایہ چھین لیتا ہے۔ اگر تم پردہ کرو گی تو کیا کسی کی جرت ہے جو تم پر نظر اٹھا کر دیکھے گا؟ ماریا کے دل پر یہ الفاظ کچھ زیادہ ہی گہرے اثر کر چکے تھے۔ اس روز وہ یونیورسٹی نہیں گئی تھی، بلکہ واپس گھر چلی گئی تھی۔ گھر جا کر جب اس نے اس بارے میں اپنے ماں باپ کو بتایا تو وہ مشتعل ہو چکے تھے۔ اس گاڑی کا نمبر وغیرہ پوچھنے لگے تاکہ اس شخص کو پکڑوا سکیں۔ کچھ دیر بعد وہ شخص پکڑا بھی جا چکا تھا، اسے ٹارچر کیا جا رہا تھا۔ ماریا کے والد اسے تسلی دینے لگے کہ بیٹا فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ شخص اب ساری زندگی جیل میں ہی رہے گا۔ نہ جانے ماریا کو کیا ہوا تھا کہ وہ اپنے والد سے کہنے لگی کہ پاپا، کتنے لوگوں کو ہم جیل میں بھیجیں گے؟ شاید یہ میری ہی غلطی ہے جو میں اس طرح کے حلیے میں گھر سے باہر نکلتی ہوں۔ اگر میں اس طرح کے کپڑے پہننا چھوڑ دوں تو شاید لوگ میری جانب نظر اٹھانا بھی چھوڑ دیں گے۔ اتنا سننا تھا کہ اس کی ماں باپ حیرت سے اسے دیکھنے لگے۔ اگلے ہی پل اس کی ماں اسے کہنے لگی کہ کیا تمہارا دماغ ٹھیک ہے؟ اب تم کیا پینڈو جیسی بن کر یونیورسٹی جایا کرو گی؟ ارے گھٹیا لوگ تو 7 پردوں میں موجود عورت کو بھی نہیں چھوڑتے۔ تم بلا وجہ ڈپریشن مت لو۔ ماریا کے ذہن پر اپنے ماں باپ کی باتیں بالکل بھی اثر نہیں کر رہی تھیں۔ اگلے روز جب وہ یونیورسٹی جانے کے لیے نکلی تو اس نے شرٹ یا جینس نہیں پہنا تھا، بلکہ ایک لمبی کرتی پہنی تھی جو اس کے گھٹنوں تک تھی اور نیچے ٹراؤزر پہنا تھا۔ بھلے یہ لباس ماڈرن نہ تھا مگر اس کے مغرب لباس سے کافی اچھا تھا۔ اس نے تو آج تک کبھی دوپٹہ برائے نام بھی اپنے گلے میں نہیں رکھا تھا، مگر آج اس نے دوپٹہ اپنے گلے میں رکھا تو اس کی ماں حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی کہ بیٹا یہ کیا حلیہ بنا لیا ہے، کیا یہ بھی آج کل کا فیشن ہے جسے تم فالو کر رہی ہو؟ ماریا مسکرا اٹھی۔ اس وقت جب وہ یونیورسٹی گئی تو ہر کوئی اسے حیرت سے دیکھ رہا تھا، جبکہ وہیں اس کی سہیلیاں پہلی مرتبہ اسے اس حلیے میں دیکھ کر مسکرائی تھیں۔ کہنے لگیں کہ یہ لباس تو تمہارے ان بے باک لباسوں سے 1000 گنا زیادہ بہتر ہے۔ دھیرے دھیرے ماریا اپنی سہیلیوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہوئے اسلام پر باتیں کرنے لگی تھی۔ اس کے دل میں پردہ کچھ زیادہ ہی اثر انداز ہو چکا تھا۔ وہ ہر بار اپنی طرف سے دلیل پیش کرتی کہ لڑکیاں پردہ کریں یا نہ کریں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، بس نظروں میں حیا ہونی چاہیے۔ یہ بات جب اس نے اپنی سہیلیوں کے سامنے کہی تو اس کی ایک سہیلی گہری سانس خارج کر کے کہنے لگی کہ اگر نظروں میں ہی حیا ہوتا تو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات اور ان کی اولاد ہرگز پردہ نہ کرتیں۔ آخر ان سے زیادہ پاکیزہ ہستیاں اور شرم و حیا والی ہستیاں اور کون ہو سکتی ہیں؟ جب وہ پردہ کر سکتی ہیں تو پھر ہم کیوں نہیں؟ اس دور میں پردہ کرنے پر بلا شبہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ حیا صرف اور صرف نظروں میں ہونی چاہیے۔ یہ الفاظ ماریا کے دل پر کچھ ایسے اثر انداز ہوئے کہ اسے اپنا ماضی بے معنی سا لگنے لگا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ غلط راستے پر چل رہی تھی۔ اگلے روز اس کی ایک سہیلی نے اپنے گھر سے ایک کتاب لا کر ماریا کو دے دی۔ کہنے لگی کہ تم یہ کتاب پڑھو، تم اس کتاب کو پڑھو گی تو یقیناً تمہیں ایک مثبت پہلو ہی نظر آئے گا۔ ماریا نے کبھی کتابیں پڑھی تو نہ تھیں، ہر وقت یا تو وہ گانے سنتی رہتی تھی یا پھر فلم اور ڈرامے دیکھتی رہتی تھی۔ کتابوں سے اسے کوئی خاص دلچسپی بھی نہ تھی، مگر اس کتاب کا عنوان جب اس نے دیکھا تو بے ساختہ اس کا ہاتھ اس کتاب کی جانب بڑھا تھا۔ وہ کتاب پردے کے ہی بارے میں تھی۔ جب کتاب وہ لے کر آئی اس روز رات کو اس نے کوئی فلم نہیں دیکھی تھی، نہ ہی اس کے کمرے سے گانوں کی آواز آئی تھی، بلکہ وہ بالکل خاموشی میں ایک جانب کو بیٹھی ساتھ کافی پی رہی تھی اور ساتھ اس کتاب کو پڑھ رہی تھی۔ ہر ایک لفظ، ہر ایک حدیث اور ہر ایک حوالہ اس کے دل پر اثر انداز ہو رہا تھا۔ اس کا تو بس نہیں چل رہا تھا کہ ساری کتاب ایک ہی رات میں بٹھا لے۔ ہوا بھی ایسا ہی تھا۔ فجر تک وہ اس کتاب کو مکمل کر چکی تھی۔ کتاب مختصر تھی مگر اپنے اندر بہت قیمتی موتی لیے ہوئے تھی۔ وہ کتاب کا آخری صفحہ پڑھ رہی تھی جب فجر کی اذان فضا میں گونجی۔ آنکھیں نیند سے بھر چکی تھیں مگر اسے اپنے جسم میں توانائی سی محسوس ہو رہی تھی۔ اس روز وہ کتاب کو بند کر کے وضو کر کے جائے نماز پر کھڑی ہو چکی تھی۔ نماز پڑھتے ہوئے ایک عجیب سی کیفیت اس پر آ رہی تھی۔ وہ نادم تھی، بے شمار تھی۔ وہ شرمندہ تھی، کتنی ہی دیر سجدے میں گر کر روتی رہی، اپنے رب سے اپنے ماضی کی معافی مانگتی رہی۔ وہ فیصلہ کر چکی تھی کہ وہ اب پردہ کرے گی۔ جب اس نے اپنے کپڑوں کو دیکھا تو وہاں پر کوئی بھی ایسا کپڑا نہیں تھا جس سے اس کا وجود مکمل طور پر ڈھک سکتا، یا پھر جس طرح کے مکمل وجود کو ڈھکنے والے کپڑے اس کے دوستوں کے پاس تھے ایسے اس کے پاس موجود ہی نہ تھے۔ نہ ہی اس کے پاس سکارف تھا جسے وہ سر پر لے سکتی، نہ ہی نقاب۔
یہ سب کرنا اس کے لیے ناممکن سی بات تھی، کیونکہ یہ سب کچھ اس کے لیے نیا تھا۔ اس نے موبائل پر ہی ویڈیو دیکھ کر حجاب کرنا سیکھا، پھر ایک فراک نکالا جو کہ اس نے پچھلے ہفتے ہی لیا تھا، مگر چونکہ اسے کافی کھلا تھا اس نے ابھی تک پہنا نہیں تھا۔ وہ ہمیشہ سے ہی چست لباس پہننے کی عادی تھی۔ جب اس نے وہی فراک پہنا اور اس پر حجاب ٹھیک کیا، ایک نظر اپنے چہرے کو دیکھا تو اسے لگا جیسے وہ آج ہی مکمل ہوئی ہے۔ اپنے کمرے سے جب وہ اپنے چہرے کو ڈھک کر نکلی تو اس کے ماں باپ پر تو جیسے قیامت ہی ٹوٹ پڑی تھی۔ باپ کے ہاتھ سے جوس کا گلاس کپڑوں پر گر چکا تھا۔ سب حیرت سے اسے دیکھ رہے تھے۔ ماریا کی ماں اس کی جانب بڑھی اور کہنے لگی کہ کیا ہو گیا بیٹا، تم پاگل تو نہیں ہو گئی کیا؟ اس حادثے نے تمہارے دماغ پر اس قدر برا اثر کیا ہے کہ تم اب اس طرح کے کپڑے پہن کر باہر جا رہی ہو؟ یہ تم نے چہرہ کیوں ڈھک رکھا ہے؟ تمہارا سانس بند ہو جائے گا، اتنی گرمی ہے، تمہارا میک اپ تمہارا چہرہ مرجھا جائے گا۔ مگر اگلے ہی پل وہ اپنی ماں کا ہاتھ روک چکی تھی۔ کہنے لگی کہ نہیں امی، مجھے ایسے ہی رہنے دیں، مجھے پتا ہے کہ میرے لیے مشکل ہے، مگر میں کر لوں گی، میں اب گھر سے بغیر پردے کے باہر نہیں جاؤں گی۔ والدہ تو ابھی تک حیرانی سے اپنی بیٹی کو ہی دیکھ رہی تھیں کہ یہ تبدیلی کیسے آ گئی۔ اسے لگا تھا کہ یہ عام سی بات ہے، جس طرح ماریا کے ماں باپ اسے چھوٹے کپڑے پہننے پر اور بغیر بازو کے کپڑے پہننے پر گھر سے باہر جانے کی اجازت دے دیا کرتے تھے، ٹھیک ویسے ہی اس پر بھی انہیں کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ مگر جیسے ہی وہ یونیورسٹی جانے کے لیے گھر سے نکلنے لگی تو اگلے ہی پل بڑی ہی گرجدار آواز فضا میں گونجی تھی۔ یہ آواز ماریا کے باپ کی تھی۔ کہنے لگے کہ خبردار، جو تم نے ایک قدم بھی گھر سے باہر نکالا، معاشرے میں میری ایک عزت ہے، تم مولوانی بن کر گھر سے باہر ہرگز نہیں جاؤ گی۔ ہر کوئی میری بے عزتی کرے گا، مجھے ذلیل کرے گا کہ میری بیٹی کیا عجیب سی حالت میں گھر سے باہر جا رہی ہے۔ یہ الفاظ جب ماریا نے سنے تو وہ ٹھٹک کر رکی تھی۔ کہنے لگی کہ بابا، اس میں شرمندگی والی بھلا کون سی بات ہے؟ لوگ کیوں ذلیل کریں گے؟ میں کچھ غلط تو نہیں کر رہی، بلکہ میں تو اپنے رب کا کہا حکم مانا ہے، پردہ کیا ہے، اس میں برا ہی کیا ہے؟ مگر اس کا باپ غصے سے اسے روک چکا تھا کہ نہیں، تم گھر سے باہر جانا چاہتی ہو تو یہ سارے نقاب اور برقعے اتارو، نارمل حلیے میں گھر سے باہر جاؤ جیسے پہلے جاتی تھی، ورنہ لوگوں نے میرا جینا حرام کر دینا ہے۔ تم ایسے اچھی نہیں لگتی، کیا کہیں گے کہ میں نے اپنی بیٹی کو مڈل کلاس بنا دیا ہے؟ یہ مڈل کلاس سوچ یقیناً تمہاری یونیورسٹی کی ان تھرڈ کلاس سہیلیوں نے ہی تمہیں دی ہے۔ میں آج ہی انہیں یونیورسٹی سے نکلواتا ہوں۔ ماریا تو پریشان سی ہو چکی تھی۔ اس روز وہ یونیورسٹی گئی تو ہر کوئی اسے پلٹ پلٹ کر دیکھ رہا تھا۔ وہ تو آج ایک مرتبہ پھر یونیورسٹی کا ٹاپ ٹرینڈ بن چکی تھی۔ ہر کوئی اسی کے بارے میں بات کر رہا تھا کہ اتنی فیشنیبل اور ماڈرن لڑکی ایک دم سے اسلام کی جانب کیسے آ گئی، جبکہ اس کی سہیلیاں اس کی خوب تعریف کر رہی تھیں۔ یہ بھی بتایا کہ یہ راستہ تمہارے لیے مشکل ہوگا، کیونکہ جس سوسائٹی سے تمہارا تعلق ہے وہاں پر پردہ کرنا گویا گناہ ہی سمجھا جاتا ہے، مگر تم ثابت قدم رہنا۔ ماریا کو جتنا مشکل لگ رہا تھا، یہ اس سے بھی کئی گنا مشکل تھا۔ اس کے ماں باپ نے اس سے بات کرنا بند کر دی۔ اس کی دوستیاں لڑکوں سے ختم ہوئی تو ہر کوئی اس کے بارے میں عجیب طرح سے باتیں کرنے لگا تھا، یہاں تک کہ تمام تر اس کے رشتہ دار، کزنز، ہر کوئی اس کا مذاق اڑاتا تھا، اس کے پردے کو اچھا نہیں سمجھتا تھا۔ لیکن پھر بھی ماریا ضبط کر کے بیٹھی رہی، 5 وقت کی نماز پڑھتی، قرآن پاک کی تلاوت کرتی، چچا زاد اور پھوپھو زاد بھائیوں سے بھی میل جول بند کر دیے تھے۔ اگر وہ کبھی آتے تو باقاعدہ پردے کا اہتمام کرتی۔ اس پر بھی خاندان والوں نے جھگڑا شروع کر دیا تھا کہ کیا یہ نیا ڈرامہ اس نے اپنا رکھا ہے۔ بعض دفعہ تو ماریا کو لگتا کہ شاید اسے یہ سب کچھ کرنا ہی نہیں چاہیے تھا، وہ پہلے جیسے ہی ٹھیک تھی۔ لیکن پھر اس نے ٹی وی پر ایسا بیان سنا جس نے اس کی زندگی ہی بدل دی۔ اس وقت وہاں پر اس کے ماں باپ سبھی بیٹھے تھے۔ وہ ان سب سے دور الگ تھلگ بیٹھی کام کر رہی تھی کہ جب ٹی وی پر ایک مولانا صاحب کا بیان آیا، جو پردے کے بارے میں ایک لڑکی کو نصیحت کر رہے تھے کہ اگر تم زندگی کے کسی بھی موڑ پر اپنا ماڈل لائف چھوڑ کر اسلام کی جانب آؤ، پردہ کرنا شروع کر دو، غیر محرموں سے بات چیت بند کر دو، تو یقیناً تمہارے گھر والے ہی سب سے پہلے تمہارے دشمن بنیں گے۔ مگر فکر مت کرنا، تم اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب ہو، تمہارا رب کبھی تمہیں اکیلا نہیں چھوڑے گا۔ بس یہی آزمائشیں ہیں جو تمہیں کوئلے سے کندن بنا دے گی، بس تم صبر کا دامن کبھی مت چھوڑنا۔ یہ الفاظ سن کر بے ساختہ ماریا کے چہرے پر مسکراہٹ آئی تھی، ایک تقویت سی تھی جو اس کے دل کو ملی تھی۔ اس نے شکر الحمدللہ کہا تھا کہ تبھی اس کے والد نے غصے میں ریموٹ ٹی وی کو مارا اور ٹی وی ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔
وہ جو اس بات کو ماننے کو تیار ہی نہ تھے، لیکن ماریا کا صبر اور اس کی ثابت قدمی ہی تھی کہ دھیرے دھیرے اس کے ماں باپ کو ہی ہار ماننا پڑی، اور ماریا اپنی ثابت قدمی کی وجہ سے جیت چکی تھی۔ نہ صرف وہ پردہ کرتی بلکہ اس کی دیکھا دیکھی کتنی ہی لڑکیوں نے پردہ کرنا شروع کر دیا تھا، اور وہ ایک موٹیویشن کے طور پر سب کے درمیان جانی جانے لگی۔